बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब अल हक़ मुबासा लुधियाना का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, ये मुबासा लुधियाना के नाम से मारूफ़ और शाया शुदा है। 20 जुलाई 1891 को मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहिब से हुआ था। नाज़रीन, ये मुबासा उन दिनों में हुआ जबकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दावा मसीहियत की अभी इब्तिदा थी और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत में इब्तिदा करने वाला और इस मिशन को नेस्तो नाबूद करने का अज़म लेकर उठने वाला, जिसको हुज़ूर ने रईसुल मुकफ़्फ़रीन ठहराया, वो थे मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी साहिब। नाज़रीन, मौलवी साहिब अहले हदीस तंजीम के सरकर्दा लीडर थे और उस वक्त हिंदुस्तान के चोटी के उलमा में से आपको समझा जाता था। मौलवी साहिब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अरसा हम मकतब भी रहे और इरादतमंदी का एक ख़ास ताल्लुक़ भी मौलवी साहिब हुजूर से रखते थे। नाज़रीन, मुबासा का असल मौजू तो हज़रत मसीह नासरी की वफ़ात और हयात के बारे में था, लेकिन मौलवी साहिब 12 दिन के इस मुबासा में असल मौजू की तरफ तो नहीं आए, अलबत्ता उसूल मुबासा के नाम से इधर उधर के सवाल करके शायद असल मुबासा के मौजू से फ़रार की राह इख्तियार करना चाहते थे। और बार बार आपने सिर्फ़ एक यही सवाल किया कि आप हदीसों को हुज्जत शरिया होने के बारे में आप क्या अपना नज़रिया रखते हैं। गो के मौलवी साहिब ने 12 दिन के इस मुबासा में अपने इस वक्त को ज़ाया ही किया, लेकिन कुरान और हदीस के मकाम और मर्तबा के एतबार से हक़ मुअद्दल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहरीरात की शक्ल में एक नहायत ही कीमती ख़जाना हमारे हाथ में आ गया। तो आइए इस मुबासा की कार्रवाई पर कुछ गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज की इस गुफ्तगू में शरीक हैं मुकर्रम मोहतरम मौलाना मुबश्शिर अहमद साहब कालू। तो आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहतरम कालू साहब, मौलवी साहब ने जैसा कि अभी ये बयान हुआ है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सवाल बार बार किया है कि किताब व सुन्नत जो है यानी कुरान करीम और हदीस को हुज्जत शरिया होने के एतबार से आपका क्या मज़हब है, तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर इस सिलसिले में फरमाते हैं कि खुदा की किताब कुरान करीम वो हर चीज़ से मुक़द्दम और हमारी इमाम है और हदीस का मर्तबा उसके बाद है। आप फरमाते हैं कि कुरान करीम के बारे में खुदा तआला फरमाता है फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून, और एक और मकाम पे फरमाया फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। इन दोनों आयात में अल्लाह ताला ये मसला समझाता है कि किताबुल्लाह कुरान करीम वो मुक़द्दम है और इसके मुखालिफ किसी हदीस को हमने कबूल नहीं करना। तो हुजूर फरमाते हैं कि इन आयात की रोशनी में मेरा मज़हब ये है कि किताबुल्लाह को बिला शर्त और हदीस को कुरान करीम की तस्दीक के साथ और कुरान करीम की मुआफ़क़त के साथ मशरूत होकर हम शर्ती तौर पर हुज्जत शरई तस्लीम करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। तो मोहतरम कानू साहब, इस सिमन में मौलवी साहिब ने इस मुबासा की रुदात से लगता है कि जैसे तसल्ली नहीं हुई उन्हें, और फिर उन्होंने इस सवाल को और महदूद करते हुए ये सवाल बार बार किया है कि बुखारी और मुस्लिम की सारी हदीसों को आप आया वाजिबुल अमल समझते हैं या नहीं। तो इस ज़िमन में फिर हुजूर ने क्या जवाब दिया? असल में मौलवी साहब क्योंकि इस किस्म के सवालात की आड़ में जो असल मौजूद बहस था हुजूर के दावे के बारे में कि मसीह फौत हो चुका है और उसके रंग में होकर हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, इससे गुरेज करना चाहते थे। और हुजूर ने यह समझा कि ये मेरे दावे को सामने रख कर इन्होंने सवाल किया है
تو حضور نے اس کا اصولی طور پہ مختصر جواب دیا، لیکن مولوی صاحب نے اس مختصر جواب پہ نکتہ چینیاں شروع کر دیں اور اس پہ مزید منہ شگافیاں کرتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کی، تو پھر حضور نے اس پہ تفصیلی بحث فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے آپ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں کہ جس طرح قرآن کریم غیر مشروط طور پہ حجت ہے، اسی طرح بخاری اور مسلم کی ہر حدیث غیر مشروط طور پہ حجت اور قرآن کریم کے مساوی ہے۔ فرمایا میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو خدا کا کلام ہے، اس کو پہنچانے کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت فرمائی کہ جو ہی آیت اترتی خود بھی یاد کرتے، صحابہ کو یاد کرواتے، فوراً کاتب کو بلاتے اور تحریری طور پہ لکھوا لیتے، ایسا اہتمام شدید حدیث کی حفاظت کے لیے آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں کافی زمانہ گزرنے کے بعد حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی 1.5 صدی گزرنے کے بعد محدثین نے مختلف راویوں سے پوچھ کے گھوم گھما کر احادیث کو جمع کیا، اور محدثین جس راوی سے حدیث اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں اس راوی کے بارے میں تو یہ ان کو پختگی ہو سکتی ہے کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ کیسا ہے اور کیسا نہیں، لیکن اس کے آگے جو راوی ہے، پھر اس نے آگے جس سے روایت کی، پھر اس نے آگے جس سے روایت کی، وہ جو درمیانی راوی ہیں ان کے چال چلن کے بارے میں کوئی پکا یقینی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، محض ایک ظنی بات ہے، یہ ایک حسن ظن ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ محدثین نے جو کام کیا احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کرنے کا، وہ ان کا ایک ذاتی اجتہاد تھا، انہوں نے حسن ظن کیا کہ یہ راوی میرے خیال میں درست ہیں، اس لیے ان کی بیان کردہ روایت کو میں صحیح تسلیم کر کے کتاب میں درج کر لوں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے بارے میں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے دونوں امکان موجود ہیں، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور اس کا اجتہاد درست بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب محدثین کے اس ذاتی اجتہاد کی بنا پر انہوں نے بعض راویوں پہ حسن ظن کرتے ہوئے بعض روایات کو حدیث رسول قرار دے کر اپنی کتابوں میں درج کر دیا، جب ان کا یہ عمل ایک اجتہادی عمل ہے، کوئی توقیفی عمل نہیں، امام بخاری پہ یا امام مسلم پہ وحی نہیں ہوئی، انہیں خدا نے یا خدا کے رسول نے معصوم نے قرار دیا کہ جو یہ اجتہاد کریں گے اس اجتہاد میں خطا نہیں ہو سکتی۔ تو جب اس جمع احادیث کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ان کا ایک اجتہادی معاملہ ہے، تو اور اجتہادی معاملات میں خطا کا امکان موجود ہے، تو پھر اسے ہم بلا شرط غیر مشروط طور پہ حجت تسلیم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور بات دیکھیں کہ خود اولیاء امت ایسے ہیں، مثلا ابن عربی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے اولیاء نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اور محدثین ہوتے ہیں جن سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ایک عجیب سلوک ہوتا ہے۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ ان پہ الہام کے ذریعے، مکاشفات کے ذریعے اس بات کا انکشاف فرماتا ہے کہ ایسی احادیث جنہیں محدثین صحیح قرار دیتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں اپنے الہام سے بتاتا ہے کہ نہیں، یہ حدیث تو موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اور بعض احادیث ایسی ہیں جنہیں محدثین من گھڑت قرار دیتے ہیں، لیکن ان کو خدا تعالیٰ الہام سے اطلاع دیتا ہے کہ یہ تو حدیث برحق ہے۔ اور اس پر مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ جی محدثین کا الہام تو شکی ہوگا اور ہم اس پہ اعتبار نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ اسی بخاری میں جس کے بارے مولوی صاحب اصرار کر رہے ہیں اور حضور سے منوانا چاہتے ہیں کہ حضور اس بات کو تسلیم کر لیں کہ بخاری اور مسلم کی ہر حدیث حجت ہے، ہر حدیث صحیح ہے اور قرآن کریم کے ہم پلہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اسی بخاری میں لکھا ہے، حدیث ہے کہ انبیاء اور محدثین کا الہام وہ شیطانی دخل سے پاک ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب اسی بخاری نے جس کے بارے میں آپ اس قدر غلوب سے کام لے رہے ہیں، اسی بخاری کی حدیث نے بتایا کہ محدثین کا الہام وہ دخل شیطان سے محفوظ ہے، تو پھر ایسے محدثین جن سے خدا ہم کلام ہو، اگر خدا تعالیٰ انہیں اپنے الہامات میں بتا دے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو اب وہ محدث کیا کرے؟ وہ محض اس بنا پہ کہ فلاں
حدیث کے مؤلف نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اب خدا کی طرف سے بتائے ہوئے الہامی انکشاف کو وہ قبول نہ کرے؟ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ ایک اور عملی ثبوت کہ احادیث کو ہم اس طرح بلا مشروط حجت تسلیم نہیں کر سکتے یہ ہے کہ خود انہی بخاری میں، مسلم میں، حدیث کی دوسری کتابوں میں ایسی احادیث ہیں کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، اس کے باوجود ان احادیث میں آپس میں باہمی تضاد پایا جاتا ہے۔ مثلا حضور مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری ہے، اسی بخاری میں جس کو محدثین اصحل کتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں، اسی بخاری میں معراج کے بارے میں 5-6 حدیث بیان ہوئی۔ کسی حدیث میں تو یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ دیکھا، اور اسی بخاری کی بعض احادیث میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ دیکھا۔ اب یہ بخاری میں بیان شدہ معراج کے بارے میں یہ تمام احادیث یہ ساری کی ساری صحیح ہیں، کئی اس اسناد کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ سب کو بلا شرط حجت تسلیم کر لو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے، اب بخاری کی ان میں سے کون سی بات کو قبول کیا جائے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ تسلیم کیا جائے یا ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ تسلیم کیا جائے؟ پھر اسی بخاری میں معراج کی حدیث میں ایک حدیث میں یہ لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ذالک کا قبل ان یوحی الیہ، کہ معراج کا واقعہ آپ پر دعوی نبوت سے پہلے، آپ کو دعوی نبوت سے پہلے آپ کے ساتھ پیش آیا تھا، وحی کے نزول سے پہلے ہوا۔ اب یہ بات بھی ایسی ہے اسی بخاری کی دوسری حدیث کے خلاف، بلکہ معراج کی حدیث ہی وہ مضمون اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ یہ بات دعوی نبوت کے بعد نظارے آپ کو دکھائے گئے، کیونکہ انہی میں نماز کی فرضیت کا ذکر ہے۔ اب نماز کی فرضیت نزول وحی سے پہلے تو نہیں ہوگی۔ تو یہ مثالیں حضور پیش فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا باہمی تضاد، اور اس کے ساتھ ساتھ ان متضاد احادیث کا قوانین روایت کے اعتبار سے صحیح ہونا یہ بتاتا ہے کہ احادیث وہ مفید ظن ہیں، اکثر حصہ مفید یقین نہیں۔ تو حدیث کی 2 قسمیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ احادیث کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض ایسی احادیث ہیں جن میں کچھ واقعات بیان کیے گئے، ماضی کے بارے میں یا حال کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں، جو قصوں اور اخبار پہ مشتمل ہیں۔ ان احادیث کا مضمون ہم صحت روایت کے ساتھ ساتھ، صحت اسناد کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم قبول کریں گے جب ان روایات کا مضمون قرآن کریم کی کسوٹی پہ پورا اترے، اور اگر ان روایات کا مضمون قرآن کریم کی آیات کی تصدیق نہ کرے، قرآن کریم ان مضامین کی تائید نہ کرے، تو ہم ان روایات کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ روایات مفید ظن ہیں۔ اور بعض دوسری قسم کی احادیث ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ احادیث ایسی ہیں جن میں کسی معاملات کے بارے میں حکم پایا جاتا ہے کہ فلاں کام یوں کرنا چاہیے اور فلاں یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث جس میں حدود، نکاح و طلاق، وراثت کے معاملات، فقہی امور کے بارے میں، عبادات کے بارے میں مسائل پائے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں شروع سے ان کے ساتھ ساتھ امت کا تعامل پایا جاتا ہے پہلے زمانے سے ہی، کہ صحابہ نے بھی اس حدیث کے مضمون پہ عمل کیا، تابعین نے اس پہ عمل کیا، تبع تابعین نے اس پہ عمل کیا۔ تو فرمایا کہ وہ احادیث جن میں ان احکام کے بارے میں مسائل پائے جاتے ہیں اور امت کا تعامل اس کے ساتھ ہے، وہ حدیث مفید یقین ہے۔ ان کی بات کو ہم 2 چیزوں کی بنا پہ قبول کریں گے، ایک یہ کہ سلسلہ تعامل نے اس کی تائید کی، اور دوسرا روایت کے اصول نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہ 2 اصول ہیں، ایک وہ ایسی روایات جو اخبار پہ مشتمل ہیں، واقعات پہ مشتمل ہیں، ان کی صحت کا معیار قرآن کریم ہے، جب تک قرآن کریم سے ان کی تصدیق نہ ہو ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری وہ حدیث جس میں فقہی امور کے بارے میں مسائل بیان ہوئے، اگر ان کے ساتھ ان کی صحت اسناد کے ساتھ سلسلہ تعامل کی قوت ان کو مل جائے تو وہ قوت یقین کو پہنچ جاتی ہیں، انہیں یقین کا درجہ مل جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ تو گویا اگر یہ کوئی سوال کرے، دیکھیں جی یہ جو مفید ظن قرار دیا ہے کہ احادیث مفید ظن ہے، تو نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل کے اوپر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی تو ہمیں حدیثوں سے ملے ہیں، تو اس کا جواب پھر یہی ہوگا کہ تعامل جو ہے اور سنت جو ہے اس کے ذریعہ ہمیں ملا ہے۔ اس کی کچھ مزید اگر تشریح آپ فرمائیں۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب نے پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے سوال کیا ہے
جب حضور نے اس کا ذکر کیا کہ احادیث مفید ظن ہیں، حالانکہ مولوی صاحب اور سارے محدثین جانتے کہ احادیث مفید ظن ہیں، اصول حدیث کی کتابیں اس مضمون سے بھری پڑی ہیں کہ خبر واحد اور اخبار احاد وہ اگر صحیح بھی ثابت ہو جائیں تو مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے، کیونکہ اب یہی میں نے جو مثال پیش کی بخاری کی معراج کے بارے میں احادیث کی، اب چال چلن کے اعتبار سے، روات کی آپس میں ملاقات کے اعتبار سے، ان کی صحبت کے لحاظ سے، ان کی حفظ کے لحاظ سے، نیکی اور تقوی کے لحاظ سے ان کی صحت ثابت ہے، اسی لیے امام بخاری نے درج کیا۔ لیکن اس کے باوجود بخاری کی بعض حدیثیں کہتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو شب معراج میں چھٹے آسمان پہ دیکھا، بخاری کی بعض حدیثیں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ دیکھا۔ اب یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ ہم اس پہ صرف حسن ظن کا اظہار کر سکتے ہیں، حسن ظن کے طور پہ ان کو تسلیم کر سکتے ہیں، یقینی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے چھٹے آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کو بیان کیا وہ حدیث زیادہ قوی ہے، یا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پہ بیان کیا وہ زیادہ قوی ہے۔ اس قسم کی کئی مثالیں حضور نے بیان فرمائی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو ایسے حدیثیں ہیں عبادات کے معاملے میں، معاملات کے بارے میں، آپس میں معاہدات کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ظنی نہیں بلکہ وہ یقینی درجے کو پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ صحت روایت کے جو اصول ہیں اس کے علاوہ جو تعامل ہے کہ صحابہ اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تابعین اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تبع تابعین اس کے مطابق عمل کرتے رہے، اور اس کے بعد جا کر کہ لاکھوں کروڑوں افراد ان احادیث پہ عمل کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں افراد کا طرز عمل دن رات کا ان احادیث کے مضمون کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے، تب جا کر محدثین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، تو وہ احادیث ظنی نہیں بلکہ یقینی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو قاری صاحب اس میں یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے احادیث کی صحت کا ایک معیار جو ہے وہ بیان فرمایا ہے لوگوں کے سامنے کہ قرآن مجید سے جس کی تائید ہوتی ہو وہ حدیث صحیح ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مولوی صاحب چونکہ عوام کے سامنے ایک اور تصویر پیش کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ بھی ایک اعتراض کر دیا کہ دیکھیں اگر یہی معیار ہو تو پھر عین ممکن ہے کہ کوئی وضعی من گھڑت حدیث ہو لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، تو کیا پھر ہم اس حدیث کو صحیح مان لیں گے؟ یہ بھی دراصل جو سوال مولوی صاحب نے کیا ہے اپنے پرچوں میں، انہوں نے حضور کے بیانات اور دلائل سے گھبرا کر بوکھلاہٹ کی بنا پہ یہ سوال کیا، ورنہ جو حضور کے بیانات ہیں ان کو اگر انسان توجہ سے پڑھ لے، سن لے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن کریم کے ساتھ جو بات مطابق ہو وہ قابل قبول ہے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ وہ احادیث جو سلسلہ روات کی صحت کے اصولوں پہ پوری اترے اور پھر اس کے ساتھ اسے تعامل کی تائید نصیب ہو جائے تو اسے درجہ یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جو اخبار پر مشتمل ہیں، قصص اور واقعات پر مشتمل ہیں، خواہ ماضی کی ہوں یا مستقبل کی ہوں، اگر وہ اپنی صحت اسناد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مضمون کے ساتھ مطابقت کھا جائیں تو پھر انہیں بھی درجہ یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اور صاحب ایک اور حدیث ہے اس میں کتاب میں اس کا ذکر ہے، اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے کیا اس کی تشریح فرمائی؟ اس میں اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو وحی ہوتی ہے خدا کی طرف سے، خدا کا کلام اترتا ہے خواہ وہ نبی کا ہو یا محدث کا ہو، اس ملہم کو 3 چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو مکاشفات کہ جو باتیں خدا نے اسے لفظی وحی میں سمجھائی ہیں، جن کا اس پہ انکشاف کیا ہے، ان باتوں کا خدا تعالیٰ اسے مکاشفات کے ذریعے مشاہدہ کرا دیتے۔ مثلا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قیامت ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اب ان باتوں کا خدا نے حضور پہ مکاشفات کے ذریعے انکشاف فرمایا کہ جہنم کی یہ کیفیات ہوں گی، جنت کی یہ کیفیات ہوں گی۔ اسی طرح دوسری چیز جو مثلہ ہو کہ خدا کی کتاب جیسی ہے وہ حضور کی خوابیں ہیں کہ خوابوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے بعض نظارے دکھائے، اور تیسری چیز وہ وحی خفی ہے جسے ہم تفہیم الہی کے ساتھ نامزد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں خدا کی وحی کے ساتھ خدا کی طرف سے جو ملہم بن کر آتا ہے اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ جزاکم اللہ۔
مولوی صاحب جیسا کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ مباحثے کے اصل موضوع کی طرف تو مولوی صاحب نہیں آئے اور اصول مباحثہ کے نام سے انہوں نے کچھ سوالات کیے، لیکن ان کے جوابات کی شکل میں حدیث کا جو صحیح مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ تو اس کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مخالفین کے سامنے اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ایک آسمانی طریقے فیصلہ جو ہے وہ پیش فرمایا ہے۔ تو اس کی ہمارے ناظرین کو ذرا وضاحت فرما دیں کہ وہ کیا آسمانی فیصلہ ہے۔ جس وقت یہ مباحثہ ہوا وہ ماحول بڑا ہی کشیدہ تھا، ایک طوفان تھا جو پورے ملک میں آ رہا تھا کہ حضور نے ایسا دعویٰ فرمایا خدا کے الہام کے انکشاف کی بنا پر کہ مسیح فوت ہو چکا ہے، وہ آسمان پہ زندہ نہیں ہے، اور جس مسیح کے آنے کی بشارت دی گئی، جس مسیح کے آنے کا پوری امت انتظار کر رہی ہے، وہ میرا وجود ہے۔ جس وقت یہ دعویٰ پبلک میں پھیلا تو یہ بات ایسی تھی کہ اس وقت کے موجود تمام مسلمانوں کی بالکل نئی تھی، اور وہ جو ذہنوں میں صدیوں سے ایک بیٹھے ہوئے سمائے ہوئے پرانے عقیدے کے مطابق ایک تصویر تھی، اس تصویر کا یہ کلا کما کر رہی تھی۔ تو لوگوں کی بڑی توجہ تھی، مخالفت بھی بہت تھی، گالیوں کی بوچھاڑ بھی تھی، کفر کے فتووں کی یلغار بھی تھی، اور پبلک کو توجہ بھی تھی کہ ان حقائق کا پتہ تو چلے۔ اسی لیے حضور کی طرف سے بھی یہ توجہ تھی کہ کوئی جو چوٹی کے علماء ہیں میرے ساتھ مباحثہ کریں حیات و وفات مسیح پہ، کیونکہ دعوے کی بنیاد اس بات پر تھی کہ اگر مسیح زندہ ہے تو پھر وہی آئے گا، پھر میرا دعویٰ خود بخود باطل قرار پائے گا، اور اگر مسیح فوت ہو گیا ہے، پرانا مسیح نہیں آئے گا، تو پھر میرا دعویٰ قابل غور قرار پائے گا۔ میرے وجود میں غور کرو کہ میں ہی مدعی یہ مسیحیت کے طور پہ قابل قبول ہوں یا آئندہ کسی اور مسیح کی انتظار کرنی پڑے۔ لیکن مولوی صاحب اور باقی تمام علماء بھی اس حقیقت سے آشنا تھے کہ ہم قرآن کریم اور احادیث سے حیات مسیح کو ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پبلک کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے خوب مقابلہ کیا، ہم نے ان کو ہرا دیا اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا، پبلک کی توجہ کو دوسری جانب مبذول کرنے کے لیے اور اصل مسئلے سے ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتوں میں انہوں نے 12 دن ضائع کیے۔ ضائع تو خیر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں قرآن کریم اور حدیث کے مقام کے بارے میں، احادیث کی صحت اور تصدیق کے بارے میں، پڑتال کے بارے میں بڑے نئے نکات اور معارف نصیب ہوئے، لیکن اس اعتبار سے ضائع کیے کہ جس دعوے کی تحقیق کی خاطر لوگوں کو اس جانب توجہ تھی انہیں اس سے حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے حضور نے پھر اپنے آخری پرچے میں یہ تجویز پیش فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے تمام مخالفین وہ 40 دن تک میرے ساتھ 40 دن کی مدت طے کر لیں، دعائیں کریں اور میرے مقابلے میں خدا کی جناب سے آسمانی نشانات مانگیں۔ فرمایا اس مقابلے میں، اس مباحثے میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو بالخصوص میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس آسمانی نشانوں کے اظہار میں مقابلہ کریں کہ 40 دن تک اگر مولوی صاحب کی تائید میں خدا کی طرف سے کوئی پیش گوئیاں انہیں نصیب ہوں، آسمانی نشانات عطا کیے جائیں، تو میرا دعویٰ خود بخود باطل قرار پائے گا، اور اگر مجھے نصیب ہوں تو پھر مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ اور اس مطالبے سے پہلے حضور نے اپنے بعض نشانات کا ذکر کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو نشانات میں نے 3-4 بطور مثال بیان کیے، یہ وہ نشانات ہیں کہ جو لوگ اس وقت مباحثے کی مجلس میں بیٹھے مباحثہ سن رہے ہیں، خود وہ اپنی ذات میں میرے نشانات کی سچائی کے گواہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ان نشانات پہ بھی غور کرو تو آج سے پہلے دیکھ چکے ہو، اور مستقبل کے لیے 40 دن کی مدت حضور نے مقرر فرمائی کہ 40 دن تک میرے ساتھ طے کر لو، خدا سے دعائیں مانگو اور نشانات کے نزول کا مطالبہ کرو۔ تو یہ آسمانی مطالبہ حضور نے سچائی اور جھوٹ میں نکھار پیدا کرنے کے لیے اس وقت اپنے مخالفین کے سامنے پیش فرمایا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ کا بہت مشکور ہوں میں کہ آپ نے یہاں تشریف لا کے اس مباحثے کے بارے میں اس کتاب کے اوپر گفتگو فرمائی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو ناظرین کرام، 12 دن جاری رہنے والے اس مباحثے کا تعارف جو الحق مباحثہ لدھیانہ کے نام سے روحانی خزائن میں شائع شدہ ہے، اس پر گفتگو اب ختم ہوتی ہے۔ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی
آئندہ پروگرام میں حضور کی ایک اور کتاب کے ساتھ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.